दुनिया का कोई आलिम, कोई झाड़ फूक करने वाला, कोई ओझा आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, आपका दिल जिंदा है कि मुर्दा है, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन दुनिया की एक चीज़ आज भी दुनिया में मौजूद है जो ये बता देगी कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा, आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं, खुदा से आपका ताल्लुक है कि नहीं। वो एक ही चीज़ है जो हमारे घर के अंदर है, कुरान। कुरान ही इस मसले का हल कर सकता है कि आपके दिल के अंदर कुरान तो दिल जिंदा, दिल से कुरान निकला दिल मुर्दा। कुरान पर अमल तो दुआ कबूल, कुरान पर अमल नहीं दुआ कबूल नहीं। कुरान से ताल्लुक तो अल्लाह से ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो अल्लाह से कोई ताल्लुक। पहली बार लड़की आई ससुराल से मैके, लड़का के कान में कुछ कह रही है। लड़का के कान में क्या कहा वो आपको सुनकर कह रहे थे। लड़की ने आकर के कहा कान में कि ये बुढ़िया जब तक इस घर में रहेगी मैं इस घर में नहीं रहूंगी, इस बुढ़िया को निकाल करके जंगल में फेंक दोगे तभी मैं इस घर में रहूंगी। लड़का तैयार हो गया, जोरू का गुलाम, ये कौन सी मुश्किल है। माँ को उठाया, झोले में जंगल में ले जाकर के फेंक दिया। एहसास हुआ अल्लाह अल्लाह कितना बड़ा गुनाह हो गया, अपनी माँ को उठा करके फेंक दिया। बीवी के चक्कर में एहसास हुआ अब कैसे उस माँ का सामना करे, मुंह में कपड़ा डाल लिया। कपड़ा डाल करके भेष बदल करके माँ को देखने के लिए गया कि जंगल में फेंक दिया, पता नहीं शेर ने तो नहीं खा लिया। माँ के पास जब पहुंचा तो माँ रो रही है। करीब जाकर के नहीं बताया कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, करीब आकर के कहा कि ओ बुढ़िया क्यों रो रही हो। कहा कि मेरे बेटे ने मुझको बीवी के चक्कर में घर से बाहर निकाल दिया। कहा मर जाने दो उसको, बद्दुआ करो, रो क्यों रही हो। कहा रोने की वजह यह नहीं है कि मेरे बेटे ने मुझको घर से निकाला, बल्कि मुझे जंगल छोड़ करके जब वो अकेला गया है तो जंगल से गुजरा है, कहीं शेर ने मेरे बेटे को हमला करके खत्म तो नहीं कर दिया, इस पर रो रही। मर जाने दो उस नालायक को, डूब जाने दो उस नालायक को जिसने माँ को उठा करके फेंका। कहा ये बद्दुआ आम औरत कर सकती है, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसको दुआ ही दे सकती। बेटा बीमार पड़ गया, चारचित हो गया, न उठ रहा है न बैठ रहा, जवान बेटा। माँ आकर के पांव दबा रही है, खाना खिला रही है। बेटी बीवी आकर के दवाई पिला रही है। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 1 साल हो गया, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। एक आदमी आया, बीवी से पूछा कैसा है तुम्हारा शौहर। का मरता अभी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद के माइक से जनाजे का ऐलान होता। इसके कान खुले हुए थे, इसने सुन लिया। इसने लोगों से कहा कि लोगों जो ये कहते हैं कि माँ से बढ़ कर के बीवी है वो गलत कहते हैं। मैं जवान, मेरी बीवी जवान, खिदमत करते करते मेरी बीवी उकता गई, लेकिन माँ मेरी उकताई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि बीवी माँ से बढ़ कर के होती है, माँ के बराबर भी नहीं हो सकती। रात में छापा पड़ा, एक मालदार पकड़ा गया। इनकम टैक्स वाले ने कहा क्या कमाते हो। उसने कहा सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया, मैं सिर्फ 1 रुपया कमाता हूं। कहा कैसे खर्च करते हो। कहा कि 4 आना अपने ऊपर, 4 आना कर्ज में, 4 आना कर्ज चुकाने में, 4 आना दरिया में। उसका सर चकरा गया अफसर का। कहा तुम्हारा इनकम टैक्स हम माफ कर देंगे, तुम इसका फलसफा बताओ। उसने कहा 4 आना अपने ऊपर खर्च करता हूं, ये तो समझ गए। कहा ये समझ गया। 4 आना कर्ज में देते हो, ये नहीं समझा। कहा छोटे छोटे बच्चे को खिला रहा हूं, अभी कर्ज दे रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ये जवान होगा, मेरा कर्ज वापस करेगा। कहा ये समझ गया। कहा 4 आने से कर्ज चुकाते हो, ये नहीं समझा। कहा मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाता हूं, उन्होंने बचपन में कर्ज चढ़ा दिया था, अब वो मेरे मोहताज हैं, उनका कर्ज वापस कर रहा हूं। कोई बेटा सर उठा करके ये नहीं कह सकता मैं माँ बाप को खिला रहा हूं, माँ बाप का खिलाया हुआ वापस कर रहा है। और उससे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि 4 आना जो दरिया में डाल रहे हो इसका क्या मतलब है। सास ससुर को खिला रहा हूं, नेकी करो दरिया में डालो, कुछ मिलने वाला नहीं है, जो भी मिलेगा ऊपर मिलेगा। माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हम से हक अदा क्या होगा।
جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا؟ ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں، لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی۔ آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی۔ ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو پھلوا رانی، بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان؟ ہر مسلمان ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے، ماں باپ بھائی بہن کو رلائے، بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے۔ کل تیری اولاد لے گی پران، ہر مسلمان۔ دوسرا پیغام بڑا خوبصورت، جلدی سے نکل جائے گا۔ اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ کو بیان سنا رہا ہوں، اور سچائی یہ ہے کہ مجھ کو شادی میں یہ کرسی نصیب نہیں ہوئی، یہ تو جلسے کی برکت ہے، عیدگاہ کی برکت ہے، یہ کرسی مجھ کو آج نصیب ہوئی۔ جس کرسی پر بیٹھ کر کے میں جلسہ سنا رہا ہوں، اسی کرسی پر اسی ہندوستان کی تاریخ میں شاہجہاں بادشاہ بھی بیٹھا، لیکن یہ تو لکڑی کی کرسی ہے۔ شاہجہاں بادشاہ نے ملک کو کتنا مالا مال کیا کہ جس کرسی پر وہ پہلے دن بیٹھا تھا وہ ہیرے جواہرات کی کرسی تھی۔ اس کرسی کا نام تھا تخت طاؤس، اس میں مور تھا، مور کی آنکھ میں موتی، اس موتی کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ اس زمانے میں۔ ابھی 5 ہی منٹ اس کرسی پر بیٹھا ہے جس کی قیمت 9.5 کروڑ روپیہ، 5 منٹ ہی ابھی بیٹھا تھا، چھٹ سے سجدے میں چلا گیا۔ سجدے میں کہتا ہے مالک، لکڑی کی کرسی پر فرعون بیٹھا، اس نے سر اٹھایا، تکبر کیا، مالک میں ہیرے جواہرات کی کرسی پر بیٹھ کر کے بھی سر کو جھکا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میرا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول گئے معراج میں۔ معراج کہاں ہے؟ زمین سے اٹھے آسمان پر، آسمان سے سفر کرتے کرتے 7 آسمان پر، 7 آسمان ختم ہوا عرش پر، عرش پر گئے دنیا ختم۔ اتنی لمبی مسافت طے کر کے اللہ کے رسول کہاں پہنچے؟ معراج میں۔ جب واپس ہوئے تو کیا دیا اللہ نے تحفے میں؟ نماز۔ اور نماز کا تحفہ جب لے کر کے آئے تو سب سے پہلے کس کے سامنے پیش کیا؟ اپنے چچا ابو طالب کے سامنے۔ چچا سے کہا، ابا چچا میں اس تحفے کو معراج سے خدا کے ہاتھ سے لے کر کے آ رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کو پیش کر رہا ہوں، قبول کر لیجئے۔ ابو طالب نے کتنی بڑی ناقدری کی۔ ابو طالب نے کہا کہ نماز کیا ہوتی ہے، سجدہ کیا ہوتا ہے، سجدہ کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول سجدے میں گئے، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ، ماتھے کو زمین سے لگایا، سبحان ربی الاعلیٰ۔ کہا چچا جان سجدہ اسی طرح ہوتا ہے۔ کہا مجھ کو یہ سجدہ پسند نہیں ہے، ابو طالب نے کہا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چچا جان آپ کو سجدہ پسند نہیں ہے؟ کہا سجدہ جب مسلمان کرتا ہے تو سرین اوپر آ جاتی ہے، سر نیچے چلا جاتا ہے، مجھ کو سجدہ پسند نہیں ہے۔ ابو طالب نے اسلام کا ساتھ دیا لیکن سجدے میں عیب لگایا، اللہ نے کلمے سے اور ایمان سے محروم کر دیا۔ اپنے کردار کا تو پہلے تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ پائے توڑنے
بنائیں گے تیری خود مسجد، شرط بس یہ ہے کہ تو پہلے نمازی بن جا، شرط بس یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائیے، زندگی بھر نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، چاہے وضو رہے یا نہ رہے تب بھی نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، مکمل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سن رہے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ اچانک میں سوال مجھ سے بھی ہوتا تو میں بھی پھنس جاتا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، دایاں بایاں ہوتا رہے گا۔ دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ ہاتھ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بڑا خوبصورت جلسہ، آپ کی پیشانی چمک گئی، میں تو سمجھ رہا تھا کہ جلسہ میلاد ہو گیا ہے، اگر بتی مومبتی جلاؤں گا چراغی مرادی ملے گی نہیں، 9-11 ہو جاؤ، لیکن اللہ کا شکر ہے آپ کے حوصلے نے میلاد کو جلسہ بنا دیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول جس سال پیدا ہوئے اس سال کسی بھی عورت کو بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ سیرت کا جلسہ، سیرت کے حوالے سے پیغام ذرا دھیان سے سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے، اس سال کسی بھی عورت کو بچہ بیٹا ملا، بیٹی نہیں ملی، اور جانتے ہیں 9 لاکھ مربع میل زمین پر کسی بستی میں بیٹی پیدا نہیں ہوئی، سب کو بیٹا ہوا، کیونکہ ہمارے نبی جب دنیا میں آ رہے تھے تو رحمت بن کر کے آ رہے تھے، اور اس دور میں لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، تو اللہ نے یہ گوارا نہ کیا ایک طرف ہمارا نبی رحمت بن کر کے آئے اور دوسری طرف عورت اور بچی کے اوپر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے، اس لیے اللہ نے اس سال ہر عورت کو بیٹا عطا فرمایا، بیٹی نہیں دیا۔ ہمارے نبی کو قرآن نے چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ یہ روشنی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پاور ہاؤس سے ہے اور جنریٹر سے ہے، یہ روشنی ہے، اور آج سے کچھ سال پہلے چراغ جلتا تھا، اس میں مٹی کا تیل ڈالا جاتا تھا، جب تک تیل ہے تب تک چراغ جلتا تھا۔ تو ہمارے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا، یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ سیرت کا جلسہ آپ کا نکل رہا ہے، دھیان سے سنیے گا۔ چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ چاند کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے۔ چراغ کے اندر خوبی ہے کہ وہ خود روشن ہوتا ہے، دوسرے کو روشن کرتا ہے، لیکن ایک خوبی جو چراغ کے اندر ہے وہ چاند کے اندر نہیں ہے۔ ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلتا ہے، لیکن ایک چاند سے دوسرا چاند روشن نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے اپنے نبی کو چراغ کہا، چاند نہیں کہا۔ ایک نقطہ آپ کے سامنے آ جائے اور سیرت اور سنت کی عظمت میں اضافہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے جب انگلی اٹھائی تھی چاند کی طرف تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، ایک ٹکڑا ایک طرف، ایک ٹکڑا دوسری طرف، لیکن اللہ نے اس ٹکڑے کو ملایا نہیں، الگ ہی رہنے دیا۔ ٹکڑا ایک ساتھ تھا، نبی نے اشارہ کیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک طرف، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اللہ نے اس کو ملایا نہیں، آج تک نہیں ملایا۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے چاند کا ٹکڑا ابھی تک نہیں ملا۔ اللہ نے اپنے نبی کی انگلی میں اتنی طاقت دی کہ چاند کے ٹکڑے ہو گئے، اور محبوب کا معجزہ تھا، اللہ یہ چاہتا تھا کہ قیامت تک باقی رہے، اس سے پہلے ختم نہ ہو، اس لیے چاند کے ٹکڑے آپس میں نہیں ملے۔ ایک خاص بات آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، ہمارے ہندوستان میں کبوتر ہے، چلے گا، ہمارے ہندوستان میں بکرا بکری ہے، چلے گا، لیکن عرب میں جہاں ہمارے نبی پیدا ہوئے، بیابان سنسان میں کبوتر ہندوستان سے زیادہ ہے۔ ہندوستان سے بڑا ملک عرب نہیں ہے، لیکن ہندوستان سے زیادہ کبوتر عرب میں ہے۔ حیرت کی بات ہے، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے اپنا ایمان بچا کر کے بھاگے، بچا کر کے نکلے، تو کہاں آئے؟ غارِ ثور میں۔ نبی کی جان کی حفاظت میں کبوتر نے انڈا دے دیا، اللہ نے اس جوڑے میں اتنی برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی، لاکھوں کروڑوں کبوتر جو نظر آتے ہیں اسی جوڑے کی نسل ہے۔
کیوں چاند میں کھوئے ہو، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان کی ہی تجلی ہے ان چاند ستاروں میں، ان چاند ستاروں میں، ان کے ہی پسینے کی خوشبو ہے بہاروں میں، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، اے کاش کبوتر ہم بن کے ہی پھرے ہوتے، بن کے ہی پھرے ہوتے، اس گنبد خضرا کے پرکیف مناروں میں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے حج عمرہ بعد میں کریں گے، سب کام پہلے ہوگا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے تیسرا پیغام آپ کی خدمت میں تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، محبت سے آپ سن رہے ہیں، زبان کی رفتار بتا رہی ہے، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے، دھیان سے سنیے گا۔ اسی ہندوستان کے ڈاکٹر امبیڈکر صاحب تھے، دنیا سے چلے گئے، جانے سے پہلے ان کی خواہش تھی کہ میں کسی اور دھرم کو قبول کرتا، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگے، حضرت اسلام کو قبول کر لیجئے۔ جناب والا ڈاکٹر صاحب ہیں آپ، امبیڈکر آپ کا نام ہے، بہت بڑے آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ اسلام کو قبول کر لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا، کلیجہ منہ کو آ جائے گا، پیر کے نیچے سے زمین نکل جائے گی، بڑی حیرت انگیز بات ہے جو آپ کے سامنے میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مولانا آپ تو داڑھی سے چہرے سے لگتے ہیں مسلمان، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، کپڑے سے آپ مسلمان نظر آتے ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ کی رفتار گفتار بتا رہی ہے کہ آپ عام انسان نہیں ہیں، مسلمان ہیں، نبی کے سنت کے علمبردار ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، اسلام کا احترام کرتا ہوں، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا، اسلام قبول نہیں کروں گا۔ مولانا نے کہا کہ عجیب بات، آپ احترام ہے لیکن کلمہ کیوں پڑھنا نہیں چاہتے، اسلام کیوں قبول نہیں کرنا چاہتے؟ تو امبیڈکر صاحب نے کہا کہ مجھے ہندوستان کے 90% مسلمان ہی نہیں نظر آتے، اس لیے میں اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا۔ باپ آیا دوڑا دوڑا، پھول کا مالا لے کر کے بیٹی کے گلے میں ڈال دیا، سبحان اللہ۔ بیٹی نے کہا ابا حضور کون سی خوشی ہوئی کہ آپ نے مالا میرے گلے میں ڈال دیا؟ کہا بیٹی رشتہ مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، تم سے رشتہ ہوگا، تم کو بیوی بنائے گا، زیور پہنائے گا، بیٹی مبارک ہو، رشتہ مل گیا۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور میری ایک شرط ہے، پہلے لڑکا کے بارے میں بتاؤ کہ لڑکے کے سر پر ٹوپی رہتی ہے؟ کہا کہ اب بیٹی جمعہ جمعہ، اس کے بعد جیب میں۔ کہا کہ بیٹی یہ بتاؤ، بیٹی نے کہا باپ سے ابا یہ بتاؤ کہ لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے؟ ابھی کیا ضروری ہے، ابھی تو کنوارا ہے، شادی بھی نہیں ہوئی، شادی کے بعد رکھ لے گا۔ کہا ابا حضور جب اتنا بڑا مالدار ہے، سونے کی دکان ہے، تو حج کیا ہے، ابھی کیا ضروری ہے، سب کام پہلے، اس کے بعد حج، جب ریٹائر ہو جائے گا، کمر جھک جائے گی، لاٹھی پر آگا، تب حج کرنے کے لیے جائے گا، دھرتی کا بوجھ۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹی تم پیر پہ کلہاڑی مار رہی ہو، 17 ڈبیا تیل جلا کر کے رشتہ ملا تھا، تم ٹھکرا رہی ہو۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں وہ خدا کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں وہ نبی کا لحاظ نہیں کرتا، جس لڑکے نے خدا کے گھر کو نہیں دیکھا، نبی کے روزے کو دیکھا نہیں، اس کو خدا رسول کا لحاظ نہیں۔ ابا اگر میں اس لڑکے کی بیوی بن گئی وہ میرا بھی لحاظ نہیں کرے گا، مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جس کا لڑکا جتنا کالا ہوتا ہے
اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے کسی طرح کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جاتا، وہ کالیا گورا نہیں ہوتا، کیونکہ آسمان سے ہی کالا آیا، کیسے گورا ہو جائے گا؟ لیکن قربان جائیے اس ماں کو، اس کالے کو چوندھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، بیٹی کا باپ نکل کر آیا، دروازہ کھولا تو دیکھا ایک جوان کھڑا ہے، ہونٹ موٹے موٹے کوئلے کی طرح کالا، دانت باہر، اس کے خیال میں نہایت بدصورت۔ اس نے کہا او بدصورت جوان، تم میرے دروازے پر دستک دے کر کے کیوں کھڑے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کراچی سے آ رہے ہو، ہاف پاگل ہو یا فل پاگل ہو؟ اپنی شکل تو آئینے میں دیکھ لیا ہوتا۔ میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو، میری بیٹی مالدار ہے، تم نوکر چاکر ہو، تم سے میں رشتہ کیسے کر سکتا ہوں؟ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ کالا ہے، آپ نے بھیجنے والے کو نہیں دیکھا کہ کملی والا ہے۔ تعظیم کی ہے جس نے محمد کے نام کی، خالق نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ تیرے مقام کا تو خدا ہی کو علم ہے، جنت تو ہے جگہ تیرے ادنا غلام کی۔ اس طرح توبہ سے رنگے دل بدلتے جائیے، سنت و توحید کے سانچے میں ڈھلتے جائیے۔ جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو اگر، جنت الفردوس میں جانے کی خواہش ہو گئے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے، نقش پائے مصطفیٰ پر آپ چلتے جائیے۔ قرآن کے حوالے سے پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اخبار روز پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، کنیا کے بھی ماموں، دلہا کے بھی ماموں، آدھا ادھر آدھا ادھر۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ جب موٹر سائیکل سے راستے سے گزریے گا تو بورڈ پر لکھا ہوا آئے گا جہاں پانی وہاں زندگانی۔ یہ پانی کی بوتل بڑھا دیجئے، بوتل ہی بڑھا دیجئے، صرف خالی بوتل زیادہ بچتا ہے۔ پانی جہاں وہاں زندگانی آج سائنس لکھ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے لکھ دیا کہ پانی کے بغیر کائنات ہے ہی نہیں۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ ماں بیٹے کا جیسے رشتہ ہوتا ہے آپس میں، ایسے ہی سورج اور چاند کا آپس میں رشتہ ہے۔ چاند کو روشنی سورج سے ملتی ہے، جیسے بیٹا کو دودھ ماں سے ملا کرتا ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سورج مؤنث ہے، عورت کی طرح ہے، اور چاند مذکر ہے، مرد کی طرح ہے۔ سائنس آج کہہ رہی ہے کہ انسان کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے؟ ہاتھ نہیں، پیٹ نہیں، کلیجہ نہیں، پاؤں نہیں، سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے یہ پیشانی ہے۔ پیشانی انسان کا سینٹر پوائنٹ آج سائنس کہہ رہی ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ سجدہ کہاں ہوتا ہے؟ پیشانی سے ہوتا ہے۔ جب پیشانی زمین سے ٹکتا ہے خدا کا بندہ خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک لڑکے کی شادی ہوئی، 1 سال ہوا، بال بچہ نہیں، دوسرا سال گزر گیا، بال بچہ نہیں۔ اب جہاں جہاں سے گزر رہا تھا آدمی کہہ رہا یار کیسا مرد ہے، شادی کو 2 سال ہو گئے، کوئی کیلنڈر چھپی نہیں رہا ہے۔
اب یہ منہ چھپا کر کے جا رہا، کس کس کو جواب دے؟ جب رات کا سناٹا ہوا، ہاتھ اٹھا کر کے خدا سے کہتا مالک لوگوں کو کیا جواب دوں؟ بیٹا نہ دو، بیٹا نہ دو یہ صحیح، لیکن مگر ایک بیٹی دے دو، لوگوں کا منہ بند ہو جائے گا۔ وعدہ کرتا ہوں جب اس بیٹی کی شادی ہوگی دنیا کی ہر دولت دے کر کے مالا مال کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی گھوم رہی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، لیکن بدقسمتی سے جب بیٹی جوان ہوئی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں، پریشان۔ اللہ سے کیا وعدہ کیا، اب وہ وعدہ خلافی ہو رہی، دوڑا دوڑا امام شافعی کے پاس آیا، کہا حضرت غضب ہو گیا، کیا ہوا؟ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے، بیٹی کی شادی اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کہ اللہ کا بندہ سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ہے، تو کیا کہتا ہے کہ پھوٹی کوڑی نہیں؟ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، چاندی سونا نہیں ہے، زمین جائیداد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے، بے خبر، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ قرآن تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، بیٹی کی شادی سے پہلے قرآن کی تعلیم بیٹی کو دے دو، اور جب بیٹی شادی کے بعد رخصت ہونے لگے تو قرآن کا ایک نسخہ بیٹی کے ساتھ رخصت کر دو۔ قرآن کی دولت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت آ نہیں سکتی۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ پیغام قرآن کے حوالے سے ختم ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے یہ 58 54 بیٹھے ہوئے، ان کے حوالے سے میں پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے یہ جاگ رہے، کل سو گئے تھے، گنگا بہا دیا تھا بستر پہ پیشاب کر کے، اللہ کا شکر ہے آج بستر بچا ہوا ہے۔ ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو علم میں اور ہنر میں مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، پورے جلسے کا خلاصہ ہے، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے مگر جائیے گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ ہمارے یہ بچے 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، ہمارے یہ جوان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں، علم میں بھی پیچھے، نوکری میں پیچھے، تجارت میں پیچھے۔ تجارت صرف 100 میں 5 جوان تجارت کرتے ہیں، 95 گول۔ نوکری صرف 2 جوان کرتے ہیں، 98% گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ 100 میں صرف 2 جوان نوکری کرتے ہیں، 98% گول۔ اور علم میں اتنا پیچھے اقوام متحدہ نے لکھا کہ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جو جاہل ملک ہے وہ ہندوستان ہے۔ اور ہندوستان میں ہندو مسلمان میں سب سے بڑا جاہل مسلمان، 62% مرد جاہل، 72% عورت جاہل۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں۔ میری داڑھی کچی ہے، تجربہ بتانے کی نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہو اس لیے نقل کر رہا ہوں۔ آپ 3 احسان اپنے بچے کے اوپر کرتے ہیں، بچہ آپ کا بھول جاتا ہے۔ پہلا احسان کیا ہے جانتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں آپ، اس احسان کو بچہ بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا احسان کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کپڑا پہنا رہے ہیں بچے کو، بچہ اس احسان کو بھی بھول جائے گا، کبھی یاد نہیں رکھے گا۔ تیسرا احسان آپ بچے کے لیے کر رہے ہیں، اچھے سے اچھا مکان بنا رہے ہیں، جب اس کا زمانہ آئے گا آپ کا مکان مقبرہ بن جائے گا، اس کو شیش محل چاہیے، آپ کے مکان کو اجاڑ کر کے پھینک دے گا، اس احسان کو یاد نہیں رکھے گا۔ ایک احسان کر دیجئے، تجربے کی عمر میری نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، ایک احسان آپ اپنے بچے کے اوپر کر دیجئے، زندگی بھر آپ کو یاد رکھے گا، آپ قبر میں بھی پہنچیں گے پھر بھی آپ کا نام لے گا۔ وہ احسان یہ ہے کہ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا۔ کسان 4 کام کرتے ہیں، آپ 4 کام کیجئے، میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، کسان کو اچھا غلہ ملتا ہے، آپ کو اچھا بچہ ملے گا، گارنٹی ہے۔ پہلا کام کسان کیا کرتا ہے؟ کھیت تیار کرتا ہے، چاس کرتا ہے، سمار کرتا ہے، چونکی دیتا ہے، حلوہ بنا دیتا ہے۔ ایک کھیت مثال ہے، ماں کی ماں جتنی اچھی ہوگی اس کی گود کا بچہ اتنا اچھا ہوگا۔ کسان کا دوسرا کام اچھا بیج لائے گا، مکئی کا اچھا بیج، گیہوں کا اچھا بیج، اچھا سے اچھا بیج لائے گا،
یہ بیج مثال ہے باپ کی. باپ جتنا اچھا ہوگا اس کی کوکھ کا بچہ اتنا نیک اور اتنا اچھا ہوگا. کسان کا تیسرا کام کیا ہے؟ وقت پر پانی، وقت پر کھاد. کھاد اور پانی وقت کے ساتھ. جب اسکول کا وقت آ جائے اسکول بھیجیے، مدرسے کا وقت آ جائے مدرسہ بھیجیے. میں گارنٹی لیتا ہوں کسان کو اچھا غلہ ملتا، آپ کو اچھا بچہ ملے گا. ابھی اسکول میں سائیکل نہیں بٹ رہی ہے، سارے بچے بکری کے پیچھے ہیں. لیکن جیسے ہی اسکول میں سائیکل بٹنے لگی، این قدر آ قدر این قدر آ قدر این قدر آ قدر، 1 درجن باپ کو ایک درجن بچے کو ایک باپ اٹھا کر کے لا رہا. اب ماسٹر صاحب بھی پریشان ہے کہ اتنا بچہ ایک ہی آدمی کا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیسہ ادھار کا بچہ ہے؟ میں گارنٹی لیتا ہوں اس کرسی پر بیٹھ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں آپ کے بچے کو سائیکل ملے گی، علم اور ہنر نہیں ملے گا. اگر علم چاہیے، ہنر چاہیے تو جیسے کھاد پانی وقت پر، اسی طرح اسکول اور مدرسہ وقت پر. اور آخری بات کسان کیا کرتا ہے؟ اتھوا بتھوا ستوا سب کو باہر نکالتا ہے. فاضل گھاس کو باہر نکالتا ہے تاکہ اچھا غلہ ملے. آپ یہ فاضل گھاس مثال ہے بچے کو اسکرین ٹچ موبائل سے دور رکھنا ہو. باپ ڈرائیور، بیٹا خلاسی، گاڑی کا نمبر 786. آپ کہتے ہیں میرے بچہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں ہے. میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کا بچہ زندگی بھر موبائل چھوڑے گا، لیکن آپ کو 1 ہفتہ چھوڑنا پڑے گا. آپ 1 ہفتہ چھوڑیے، میں گارنٹی لیتا ہوں میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا.